अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 4 माह हो चुके हैं और हुकूमत मौशी और इक्तिसादी तौर पर हमें मुश्किलात का शिकार दिखाई देती है। दोस्त ममालिक पाकिस्तान की मदद तो करें, लेकिन कब तक मदद करेंगी, क्योंकि लिया हुआ कर्ज पाकिस्तान को वापस भी करना है। कुछ ऐसे मसाइल भी हमें देखने को मिलते हैं जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से पिछली हुकूमत की जानिब से मौजूदा हुकूमत को मिले, और कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मौजूदा हुकूमत खुद पैदा कर रही है, जिनमें हुकूमती वज़रा का रवैया भी है और क्राइसिस मैनेजमेंट बिल्कुल दिखाई नहीं देती, आवाम को रिलीफ किसी तौर भी दिखाई नहीं देता। और जो इलेक्शन कैंपेन में हमने देखा था कि मौजूदा हुकूमत का ये दावा था गुड गवर्नेंस का, वो भी हवा होता दिखाई दे रहा है। नैब करप्शन केसेस, बिजली गैस का ना होना, इस पर अपोजिशन ने खूब उधम मचाया, खूब शोर मचाया, लेकिन मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका डेस्कॉन को देकर मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन और मुखालिफिन को खुलकर बोलने का एक बार फिर से मौका फराहम कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेस्ट टीम के साथ भी हुकूमत अच्छे से डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही, क्या मुश्किलात हैं, क्या ये बेस्ट टीम नाकाम हो गई है? ये सवाल हम अपने मेहमानों से पूछेंगे और उठाएंगे, इसी नुक्ते पर तफसील से बात भी करेंगे। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि इंटरनेट और सोशल वेबसाइट्स हर खास व आम की इंफॉर्मेशन के लिए और अपने ख्यालात का इजहार करने का एक खास प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन का जरिया तो है, मगर मौजूदा दौर में हम ये देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी सार्फिन कर रहे हैं। कहीं पर हम देखते हैं कि सोशल वेबसाइट्स पर हैरेसमेंट की केसेस भी देखने को मिल रहे हैं, कहीं पर ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो कहीं सोशल बुलिंग भी है। अब सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी एक ब्लेसिंग है, ये कर्स, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने मेहमानों की जानिब। तो हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद अहमद आरिफ साहब, इजहारुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करें और डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन करें, जबकि हमारे साथ आज के प्रोग्राम में होंगे डॉक्टर आबिद सुलेही साहब भी। तो आइए सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से। सिद्दीकी साहब, आप मेरे इस नुक्ते से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे कि नए वज़रा हैं और पुराने फॉर्मूले भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसी वजह से मौजूदा जो हुकूमत है वो इकॉनमी को लेकर हमें नाकाम दिखाई दे रही है? देखिए, ये बात सही है कि चूँकि इस हुकूमत को जो मईशत मिली थी वो बहरान की शक्ल में थी, और चूँकि हुकूमत बनी थी मुख्तलिफ़ पार्टियों के उससे, तो शायद शुरू में इनको ये मुश्किल है कि जो एजेंडा था मईशत की बहाली का, ख़ास तौर से सबसे अहम जो नुक्ता था वो उनके 100 रोज़ा प्रोग्राम का था, और उसमें उन्होंने बिल्कुल बेटोक अल्फाज में कहा था कि हम पहले 100 रोज़ के अंदर अदल पर मबनी टैक्सों का निज़ाम नाफिज करेंगे। ये इंतहाई शानदार अज़्म था, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये निज़ाम नाफिज कर दिया जाता या वज़ह पहले कर लिया जाता तो हमारी 70% मुश्किलात जो मईशत के शोबे में हैं वो हल होना शुरू हो जाती। लेकिन बदकिस्मती से, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के लोग हैं और उसमें उनको मुश्किलात हैं, तो अभी तक तो वो नहीं कर पाए। लेकिन जो इक़्तिसादी पैकेजेस तेज़ रफ्तारी से लिए, उससे जो बहरान था वो यकीनन टल गया है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। और ये जो हमारे ऊपर था कि हम नादहिंदा हो सकते हैं, खुदा न खास्ता दिवालिया हो सकते हैं, अपने कर्जे नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। हालांकि रिजर्व्स जो हैं वो $5 अरब गिरे उस तारीख से जिस तारीख को उन्होंने हल्फ उठाया था इमरान खान साहब ने, लेकिन $2 अरब सऊदी अरब से आए, फिर भी $3 अरब कम है। लेकिन बहरान की बात अब कोई नहीं कर रहा, सिर्फ बेयकीनी की बात हो रही है कि क्या अपने एजेंडे पर अमल कर पाएंगे जो पाकिस्तान की बका, खुशहाली और आवाम की जो है बेहतर तर्ज ज़िंदगी और कर्ज़ों पर इन्हिसार कम पर हम कामयाबी हासिल करते हैं नहीं, इसका फ़ैसला आइंदा होगा। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि बहरान में वो कामयाबी हासिल कर गए, लेकिन वफाक और सूबों की सतह पर ख़ास तौर से तालीम और सेहत की मद में कटौती करनी पड़ी, चूँकि टैक्सों की वसूली कम है। कोई 2100 अरब रुपए हमने टैक्सों में कटौती कर दी है। इरशाद साहब, कर्जों पर इन्हिसार, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत की तरजीहात में आवाम को रिलीफ देना तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली गैस का बहरान हम देख रहे हैं, आपको कहाँ कमी दिखाई देती है? देखिए डॉक्टर साहब, जिस तरह फरमा रहे हैं, ये बहरान जो मिला था, विरसे में मिला था, उसकी वजह से फौरी तौर पर कोई रिलीफ देना मुमकिन नहीं था। ये बात दुरुस्त है और समझ में आने वाली है, लेकिन एक दो चीज़ें और थी जो ये कर सकते थे। मिसाल के तौर पर गुड गवर्नेंस के लिए तो उनको पैसा नहीं चाहिए। अगर ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब का उसूल नहीं अपनाएंगे और वही घिसे पिटे लोग जो हैं, जो सबका हुकूमत के भी चाहते थे, इनके भी बन जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर आवाम को ये एहसास नहीं होगा कि कम से कम गवर्नेंस बेहतर हो रही है। एक ही दूसरा, तेल की आलमी कीमतें कम हुई हैं। सऊदी अरब से इनको डेफर पेमेंट पे तेल भी मिलना शायद शुरू हो चुका हो या हो जाएगा।
یہ تیل کی مد میں اچھا خاصا ریلیف دے سکتے تھے، اور جب اوگرا نے اس کی 9 روپے سے 15 روپے تک کی سفارش کی تھی، تو اگر اس کو برقرار رکھتے اور اس پہ لیوی نہ لگاتے اور اس پر سیل ٹیکس میں اضافہ نہ کرتے تو یہ بھی عوام کے لیے بہت بڑا ریلیف ہوتا، لیکن وہ نہیں دیا گیا اور وہ ریلیف آدھا کر دیا گیا۔ اس سے بھی بڑا مسئلہ جو بن رہا ہے وہ گورننس سے متعلقہ ہے کہ مثلاً یہی اگر آپ نے 4 روپے 5 روپے پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، تو کیا جو قیمتیں اس دوران میں کرایوں کی مد میں بڑھی تھیں، اشیاء کی قیمتوں کی بڑھی تھی، آپ نے ان کو کم کرنے کے لیے کچھ کام کیا ہے؟ وہ ہمیں صفر نظر آتا ہے، کیونکہ گورننس جو ہے وہ بہتر بنائی نہیں گئی ہے۔ وہی انداز ہے کہ جو گراں فروش یا جو دکاندار یا سرمایہ دار قیمت بڑھا دے وہ کم نہیں کرتا، اور حکومت میں حقیقت نہیں ہے کہ وہ اس کو کم کرا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ریلیف نہ دینا ان کی سب سے بڑی ناکامی ہے، اور وہ دیا جا سکتا تھا، لیکن اس گورننس بہتر نہ ہونے کی وجہ سے بالکل ریلیف عوام کو مل سکتا تھا، لیکن گورننس ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر کہ نئے وزراء ہیں اور پرانے وہی فارمولے حکومت اپنانے کی کوشش کر رہی ہے، ناکامی آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ شاید ابھی اس کو بہت جلدی ہوگا کامیابی یا ناکامی کے بارے میں بات کرنا۔ دیکھیے، جو معیشت ہوتی ہے نہ وہ راتوں رات بگڑتی ہے نہ راتوں رات سنبھلتی ہے، اس کو بگڑنے میں بھی ٹائم لگتا ہے اور اس کو سنبھلنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہوتے ہیں، جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں وہ پوری دنیا میں چونکہ اس وقت ریکارڈ لو پہ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی آپ دیکھیے تقریباً 30% کے قریب روپے کی قیمت میں کمی آ چکی ہے ڈالر کے مقابلے میں، لیکن چونکہ وہ ایکسٹرنل فیکٹر اس وقت ہماری فیور میں ہے، اور اس کی وجہ سے جس طریقے کا اندیشہ تھا کہ ایک دم سے مہنگائی کا طوفان آئے گا، روپے کی قیمت 1/3 گرنے سے، وہ چیز خدا کا شکر ہے کہ نہیں ہے، اور اس میں ایکسٹرنل فیکٹر یعنی تیل کی قیمتوں کا اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پاکستان میں، جب ریلیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے فوری طور پہ بجلی اور گیس کی قیمتیں۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جس طریقے سے اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی، اسی طریقے سے نیپرا جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی سفارش بھی کر رہی ہوگی، چونکہ یہ ہمیشہ اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کو کوئی 1 مہینے بعد نظر آتا ہے۔ تیسری جو چیز ہوگی جو کہ خاصی امپورٹنٹ ہے وہ ہے پاکستان میں ہر چیز جو ہے معیشت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے مونسون کی بارشوں پہ، ایگریکلچر پہ، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت آپ کو گندم کی فصل جو تھی وہ اچھی ملی، چاول کی فصل جو ہے وہ بہتر ہے۔ کپاس کی فصل کے بارے میں البتہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ بیلیں ہمیں نہیں مل پائیں گی، جو کہ پاکستان کا ٹارگٹ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ٹیک آ گیا کہ معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے بہترین ایگریکلچر پر، لیکن اظہار صاحب ہم تو دیکھتے ہیں مہنگائی عروج پر ہے، کسان بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں، تو حکومت کی ترجیحات کیا ہیں؟ حکومت کی ترجیحات کیا ہیں یہ حکومت سے پوچھنا چاہیے، لیکن حکومت کو خود پتہ نہیں ہے کہ ترجیحات حکومت سے اگر پوچھا جائے تو میرا گمان غالب یہ ہے کہ حکومت پوچھے گی کون سی ترجیحات۔ دیکھیں، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے مسئلہ اٹھایا ہے کہ پہلے 100 دن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نظام عدل نافذ کریں گے، تو وہ نہیں ہوا۔ ان کے پاس نظام تھا ہی نہیں، انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا۔ اگر وہ تھا اور نافذ نہیں ہوا تو کم از کم لوگوں کو معلوم ہوتا کہ یہ وہ نظام تھا جو انہوں نے نافذ کرنا تھا اور نہیں کر پائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو ان کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ بجائے اس کے کہ وہ ملک بھر سے غیر جانبدار معیشت کے ماہرین جمع کرتے جو ان کو مشورے دیتے، انہوں نے سارا انحصار اپنی پارٹی کے بزرگ مہروں پر کیا ہے۔ کسی کا نام نہیں لینے کی ضرورت، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے دائیں بائیں وہی لوگ ہیں جو ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، نئے ہیں یا پرانے ہیں، ان میں ماہرین نظر نہیں آتے۔ پھر یہ جو ان کی ایک خاص جو انہوں نے لوگوں کو جو مایوس کیا ہے، اس میں ناصر درانی کے ساتھ کیا ہوا اور پھر اب ڈاکٹر فرخ سلیم کے ساتھ کیا ہوا۔ آج تک عمران خان صاحب نے عوام کو نہیں بتایا، اپنے حامیوں کو نہیں بتایا کہ ناصر درانی ایک صاحب تھے، ان کو زمین کھا گئی یا انہیں آسمان نگل گیا، وہ کہاں چلے گئے، ان کے غائب ہونے کا، یہاں سے چلے جانے کا، ناراض ہونے کا، استعفیٰ دینے کا پس منظر کیا تھا۔ اور اب ڈاکٹر فرخ سلیم صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر کے در کان نمک رفت نمک شد،
یہ ایوان وزیر اعظم ہے ہی ایسا کہ اس میں جو آتا ہے وہ اختلاف رائے نہیں برداشت کرتا. بالکل ٹھیک ہے اظہار صاحب، مسئلہ یہی ہے بیسیکلی جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے ہیں اور ان کے ساتھیوں کو وزارتیں ملی ہیں تو وہ بالکل کان نمک میں داخل ہو گئے ہیں اور اسی طرح کی وہ حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب کر رہے تھے، آصف زرداری صاحب کر رہے تھے. نعرہ ان کا بالکل ہے. دیکھیں عمران خان سے جو ان کے ووٹر ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، جو ان کے بہی خواہ ہیں، وہ اعلیٰ اخلاقی برتری کی، اعلیٰ اخلاقی اصولوں کی توقع کرتے ہیں. ایک بات، کیونکہ وہ بار بار یہ نعرہ بلند کرتے رہے. آج ہی ہم نے خبر چھاپی ہے روزنامہ 92 نیوز نے کہ جناب اعظم سواتی نے جو 5 یا 6 دسمبر کو استعفیٰ دیا تھا وہ اس بات پر دیا تھا کہ جناب وہ ثابت ہو گئی تھی کار خال میں مداخلت، لیکن آج تک وہ منظور نہیں ہوا اور انتظار کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب چلے جائیں گے تو پھر ان کو دوبارہ قلمدان دے دیا جائے گا. یہ جو معاملہ محمد ڈیم والا ہے اور ملا ہے ٹھیکہ ڈیسکان کو ملا ہے رزاق داؤد صاحب کو. رزاق داؤد صاحب پہلے بھی شرمندہ کرا چکے ہیں چائنا سے وزیر اعظم صاحب کو جب انہوں نے بیان دے دیا تھا کہ ہم ری وزٹ کر رہے ہیں اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، اور پھر آرمی چیف کو وہاں جانا پڑا، پھر وزیر اعظم کو خود جانا پڑا. تو میں تو حیران ہوں اس بات پہ کہ اعلیٰ اخلاقی اصول تو خیر درکنار، جو تقاضا ہے عقل مندی کا، دانائی کا، کہ جو لوگ آپ کے لیے بوجھ ہیں یا جو لوگ آپ کو تبدیلی کی طرف نہیں جانے دے رہے، سب کا پالیسیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک ویسے کے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ اسد عمر صاحب نے ان کو گود لے لیا ہے، پہلے اسحاق ڈار صاحب نے ان کو گود لیا ہوا تھا. تو یہ ایک بنیادی وجہ بن رہی ہے. میرا خیال ہے کہ جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے ایک سوال. جی پوچھئے. مدیحہ، میں ڈاکٹر صاحب ماہر معیشت ہے، میں معاشیات کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. میں ان سے یہ رہنمائی چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں ارشاد صاحب کی وضاحت کر دوں کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کو گود لیا نہیں. میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے اسد عمر صاحب کو گود لے لیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں اپنی رہنمائی کے لیے کہ 2 کام جو بڑی آسانی سے کر سکتے تھے یہ معیشت کے حوالے سے، کہ امپورٹ بل کو کٹ کرتے اور بہت سی امپورٹس پر پابندی لگاتے، اور دوسرا ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے اب تک کچھ نہیں کیا گیا. آپ کے خیال میں اس میں نیت کی خرابی ہے، نیت کا فساد ہے، یا اور مجبوریاں ہیں؟ دیکھیے، آپ نے ایک بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے. بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جو ان کا ایجنڈا اور عزائم تھے وہ پاکستان کی ترقی کے ضامن تھے، لیکن اس کے لیے کچھ اسٹرکچرل اصلاحات بنیادی نوعیت کی کرنی تھی حکومت کو بھی اور اسٹیٹ بینک کو بھی. خاص طور سے میں نے کہا تھا ٹیکسوں کے نظام میں، اور جو ہے قومی بچتیں بڑھانے کے لیے، اور تیسرا ملکی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے. اس میں ہم تقریباً 11,000 ارب روپیہ سال ان 3 مدوں میں کم وصول کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نہ ریلیف دے سکتے ہیں، نہ تعلیم کا بجٹ بڑھا سکتے ہیں، نہ صحت کا بڑھا سکتے ہیں، نہ معیشت کو تیز رفتاری سے ترقی دے سکتے ہیں. بدقسمتی سے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جن اسٹرکچرل اصلاحات کی ضرورت ہے جو ان کے ایجنڈے میں شامل تھی، ان کو نافذ کرنے کے لیے نہ ان کی وفاقی کابینہ تیار ہے، نہ قومی اسمبلی تیار ہے، نہ سینٹ تیار ہے، نہ صوبائی اسمبلیاں تیار ہیں، نہ اسی طرح سے جیسے 25 سال سے آپ دیکھیں مختلف حکومتیں آئیں، انہوں نے دعوے کیے، لیکن جو طاقتور طبقے ہیں قانون سازی جہاں سے کرنی ہے وہ نہیں ہو پا رہی ہے، اور وہی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا جو ہے وہ روپے کی قدر ہم نے گرائی اسٹیٹ بینک نے، اور ہم نے دیکھا کہ شرح سود بڑھائی، ضمنی بجٹ آیا، امپورٹس پہ کچھ ریسٹرکشن لگائیں ریگولیٹری ڈیوٹیز کی، لیکن تجارتی خسارہ بھی بڑھ گیا اور بجٹ خسارہ بھی بڑھ گیا، اور ٹیکسوں میں کوئی 170 ارب روپے کی شارٹ فال آ گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ شرح نمو اس سال جو ہے اور اگلے سال وہ اس سے کم رہے گی جو ورثے میں ملی تھی. اب یہ وہ تشویشناک صورتحال ہے جس میں ہمیں دیکھنا ہوگا. اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اگر پچھلے 10 برسوں میں جو اوسط قرضوں کی شرح بڑھی تھی، اس سال اس سے زیادہ بڑھے گی. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک تو گڈ گورننس کی بات جو ارشاد عارف صاحب نے کی، جہاں تک مجھے پتا ہے ان کے جی فرمائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، پاکستان کی تاریخ میں مجھے یاد نہیں ہے کہ انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر مقرر ہوئی ہو.
ہمیشہ یہ ستمبر ہوتی تھی، پھر یہ اکتوبر میں چلی گئی تھی، لیکن 30 اکتوبر کے بعد کبھی نہیں ہوتا تھا 31، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ 170 ارب کا شارٹ فال ہے. تو یہ گورننس کی سب سے بڑی خامی ہے نا جی. بالکل گورننس کی خامی ہے. اسی پر ڈاکٹر عابد بھی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ڈاکٹر عابد، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ موجودہ حکومت کیا معیشت کو سنبھالا دے رہی ہے یا نہیں؟ جی مجھے دو تین چیزوں پہ بات کرنی ہے. دیکھیے گورنر اسٹیٹ بینک کی جو پوزیشن ہے وہ اسٹیچوٹری پوزیشن ہے. ان کو ان کے کانٹریکٹ کے مطابق 3 سال سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا. اگر حکومت اس کو ہٹاتی ہے تو فوری طور پہ اس پہ کورٹ جو ہے وہ نوٹس لے سکتی ہے اور یہ بیک فائر کر جائے گا. بہت اچھی بات ہے کہ اسٹیچوٹری پوزیشنز کو تحفظ دیا جائے. لہٰذا گورنر صاحب کی پوزیشن جو ہے اس کو جب تک ان کا ٹینیور پورا نہیں ہوگا نہیں ہٹایا جائے گا. یہاں پہ ہم دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں. ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے وہ ریلیف نہیں دے پا رہی. دوسرے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں کہ اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہو رہی. میرا خیال ہے کہ جو ریلیف نہیں دے پا رہی اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ حکومت کچھ ٹف ڈیسیژنز لے رہی ہے جو کہ ڈائریکٹلی اسٹرکچرل ریفارم سے لنکڈ ہیں. دیکھیں جب آپ کو اپنا ریونیو اور آپ کی جو ایکسپینڈیچر ہے اس کا گیپ کم کرنا ہوگا آمدنی اور اخراجات کا، تو آپ کو یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ چیزوں پہ کٹوتی کرنا پڑے گی. ہمارے وفاقی حکومت کو صوبوں کا حصہ دینے کے بعد اس کے پاس بڑی مشکل سے اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ وہ قرضوں کی ادائیگی کر سکے، سود دے سکے اور دفاع کے اخراجات جو ہیں پورے کر سکے. لامحالہ اس پہ پھر جو کٹوتی آتی ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پہ آتی ہے. جب تک آپ کے قرضے چل رہے ہیں تب تک آپ پی ایس ڈی پی میں ہی کٹوتی کریں گے. تو ڈاکٹر صاحب حکومت کو وہ کرنا وسائل کی بات ہوئی نا. جی سر، میں وہی عرض کر رہا تھا. دوسری جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے بہت بنیادی نقطہ اٹھایا امپورٹس کو روکنے کا. دیکھیے شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کے اور ان کا جو پازیٹیو سٹیپ تھا مفتاح صاحب کا کہ انہوں نے آتے ہی کچھ ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائی تھیں. موجودہ حکومت نے بھی 1500 کے قریب جو پروڈکٹس تھیں ان پہ ریگولیٹری ڈیوٹیز جو وہ لگائیں. تو وہ ریگولیٹری ڈیوٹیز اسی لیے لگ رہی ہیں کہ آپ اپنی امپورٹ کو کم کر سکیں. ایکسپورٹ راتوں رات آپ کی نہیں بڑھے گی چونکہ اس کے لیے کمپیٹیٹیو فیکٹرز ہوتے ہیں. صرف ایکسچینج ریٹ گرانے سے ایکسپورٹ نہیں بڑھتی ہے. اس کے لیے آپ کو را مٹیریل جو ہے اس پہ ڈیوٹیز کم کرنی ہے. اس کے لیے یوٹیلیٹی جو بلز ہیں ان کو کم کرنا ہے. اس پہ ٹائم لگے گا. لیکن امپورٹس جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کم از کم جو لگژری آئٹم تھیں ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. جو تیسری امپورٹنٹ چیز ہے جس میں اگین جو اکانومی کا بنیادی مسئلہ ہے وہ انرجی سرکولر ڈیٹ کا ہے. اور سرکولر ڈیٹ تبھی بڑھتا ہے جب کہ آپ سبسڈی بجلی پہ دیے جا رہے ہوتے ہیں یا انرجی پہ دیے جا رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی حکومت جو ہے وہ کم کر رہی ہے. تو میرا تو خیال میں حکومت جو ہے بلکہ 2019 مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں حکومت کو بھی ایک پین سے گزرنا پڑے گا اور عوام کو بھی ایک پین سے گزرنا پڑے گا. اور اگر یہ حکومت جو ہے پاپولر ہونے کی بجائے یہ اسٹرکچرل چیزوں پہ فوکس کیے رکھے تو شاید 2020 بہتر سال آپ کو ملے گا. 2019 میں ہمیں تھوڑا سا اس کو برداشت کرنا پڑے گا اگر حکومت اپنا فوکس مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ پیشنس کے ساتھ دیکھیے ڈاکٹر صاحب یہ کام یہی باتیں ہم سابقہ حکمرانوں سے سنتے تھے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ پیٹرول جو ہے یہ 40 روپے 45 روپے میں دیا جا سکتا ہے، حکومت اس میں سے کما رہی ہے. لیکن اب موجودہ حکومت جب کماتی ہے، سیل ٹیکس میں اضافہ کرتی ہے، لیوی میں اضافہ کرتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی اسٹرکچرل چینجز ہو رہی ہیں اور مشکل. بالکل موجودہ حکومت بھی وہی غلطیاں کر رہی ہے جو پچھلی حکومت کرتی رہی. تو پھر آخر بری پچھلی حکومت کی کیوں؟ اسی پر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. معاشی حالات اور بے یقینی کی صورتحال. بریک سے پہلے ڈاکٹر عابد بات کر رہے تھے کہ بہت پیشنس کی ضرورت ہے. عابد صاحب کنٹینیو کیجئے اپنا کامنٹ. جی میں صرف یہی عرض کر رہا تھا کہ حکومت جو ہے جو اسٹرکچرل پرابلم حل کرنے کے چکر میں کوشش جو کر رہی ہے وہ ایک پینفل پروسیس ہوگا حکومت کے لیے چونکہ وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہی ہے. عوام کے لیے چونکہ عوام کو یقینی طور پہ اس میں وہ ریلیف نہیں ملے گا جس کی وہ توقع کر رہے تھے. لیکن ہمارے وسائل چونکہ استعمال ہی اس طریقے سے ہو رہے ہیں، جب تک آپ ایک قرضوں کا ایک وشیس سائیکل جو ہے اس گرداب سے نہیں نکلیں گے
اور یہ صرف پچھلی حکومت نہیں، اس سے پچھلی حکومت، اس سے پچھلی حکومت، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے آپ کو مقروض پاتی ہے، اس قرضے کو اتارنے کے لیے نئے قرضے لیتی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. کہیں نہ کہیں پہ ہمیں اس کو توڑنا، اور اس کو توڑنے کے لیے جو 3-4 میجر سٹیپس لینا ہوں گے. انرجی سیکٹر ڈیٹ کو ریڈیوس کرنا ہوگا، جس کے لیے آپ سبسڈی نہیں دے پائیں گے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز پی آئی اور اسٹیل مل جیسی جو ہیں ان میں ریفارم لے کے آنا ہوں گی. وہ جب پیپلز پارٹی نے لانے کی کوشش کی تو نون نے اس کو روکا، جب نون لے کے آنا چاہ رہی تھی تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اس کے آڑے آ گئیں. اب جب پی ٹی آئی کرنا چاہے گی تو یقیناً آج کی اپوزیشن اس کو روکے گی. وہاں پہ کچھ کنسنسس جو ہے وہ چاہیے ہوگا کہ آپ کیوں وہاں پہ پیسے جھونکے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب لیکن قرضے تو اب یہ بھی لے رہے ہیں 8% پہ چائنا سے یہ قرضہ لے رہے ہیں، یعنی قرضے تو یہ بھی لے رہے ہیں کہ 3.5% والا آئی ایم ایف کا نہیں لے رہے ہیں. جب تک نہیں نکلیں گے تو گرداب سے کیسے نکلیں گے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ گرداب سے کیسے نکلیں گے. دیکھیں ایک جی ارشاد صاحب آپ کی اجازت سے. ہاں جی فرمائیں. جی دیکھیں عمران خان صاحب نے اپنی ہر تقریر میں اقتدار میں آنے سے پہلے یہ رونا رویا کہ ٹیکس نیٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ رہے، لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، 8% آبادی کا جو حصہ ہے وہ ٹیکس. سوال یہ ہے کہ نصف سال ہونے کو ہے ان کو برسر اقتدار آئے ہوئے، کیا ابھی تک کوئی ایسی انڈیکیشن ملی ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جا رہا ہے؟ اگر ایف بی آر میں کوئی اقدامات ہو رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم نے انسٹرکشن دی ہیں، کوئی ہوم ورک، کوئی اسپیڈ ورک ہو رہا ہے تو بتایا جائے قوم کو. دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے وسائل کی بات کی ہے، تو وسائل جب تک ہم اپنے ملک کے اندر ان کو نہیں کریں گے، ایکسپلور نہیں کریں گے، تو پھر صرف وسائل قرضوں کی تو پہلے بھی یہی ہو رہا تھا. ہم اپنے ملک میں لوگ ٹریڈر ٹیکس نہیں دے رہا، انڈسٹریلسٹ ٹیکس نہیں دے رہا، فیوڈل جو جاگیردار ہے وہ ٹیکس نہیں دے رہا. تو ان کو عمران خان صاحب نے بھی نہیں چھیڑا، نواز شریف صاحب نے بھی نہیں چھیڑا، تو پھر فرق کیا ہے ان میں اور ان میں؟ کیا فرق ہے؟ کیا آخر وجہ ہے؟ اچھا دوسری ڈاکٹر صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی کہ یہ جو 2019 ہے یہ حکومت کے لیے بھی پین سٹیکنگ ہوگا اور عوام کے لیے. تو عوام کے لیے تو کون سا سال ہے جو پین سٹیکنگ میں وہ نہیں گزرا، جو درد میں نہیں گزرا؟ ہر حکومت نے، وہ ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ ہم جب بھی کوئی پلاٹ بیچنے گئے ہیں ڈیلر کے پاس تو اس نے کہا ہے کہ چونکہ آپ نے بیچنا ہے تو سلمپ آیا ہوا ہے، قیمتیں کم ہیں، اور جب بھی ہم خریدنے گئے تو اس نے کہا کہ قیمتیں چڑھی ہوئی ہیں. تو حکومت، ہر حکومت نے عوام کو درد ہی درد دیا ہے، جو بھی حکومت ہے. ٹھیک ہے، ہر حکومت نے عوام کو درد دیا ہے. دیکھیے اظہار صاحب، میں یہی ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے کہ دیکھیے یہ جو ہمارے فروخ سلیم صاحب کا معاملہ ہوا، ڈاکٹر شاہد آنسر کریں گے اس پر. نہیں ڈاکٹر عابد عسکری صاحب، آپ تو ممبر ایڈوائزری کونسل میں ہیں نا ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر عابد صاحب ہیں نا، اس لیے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہاں وہ ہیں چونکہ، اس لیے میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہوا کہ ان کا اعلان کیا گیا، ان کو ایڈوائزر لگایا گیا، اور اب پتہ چلا اتنے مہینوں کے بعد، ہفتوں کے بعد کہ جناب وہ تو ایڈوائزر نہیں ہیں. اب یہاں یہ صورتحال ہو اگر، تو پھر کیا ہوگا؟ سنا یہ جا رہا ہے کہ ایف بی آر کو ایک تنویر صاحب نامی چلا رہے ہیں جو اسحاق ڈار کے بڑے چہتے تھے، اور میاں شہباز شریف صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے چہتے افسران جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، موج مستیاں کر رہے ہیں، اور ایف بی آر میں جو اصلاحات کا ایجنڈا تھا وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. پھر ڈاکٹر اشرت حسین صاحب کو لگایا گیا تھا وہ ریفارم لانے کے لیے بیوروکریسی میں، 4 مہینے 3.5 مہینے ان کو ہو گئے ہیں، ابھی تک ہمیں نہیں پتہ 3-3.5 مہینے. یہ تو وہی پرانا طریقہ ہے کہ جی کمیٹی بنا کے بٹھا دو اور اس کے بعد 6 مہینے 8 مہینے وہ مراعات لیتے رہیں اور پھر اس کے بعد نتیجہ کچھ بھی نکلے. یہ کام تو حکومت فوری کرنے کے تھے جو ابھی تک نہیں کیے جا رہے. جی اس میں میرا خیال ہے اکنامک ایڈوائزری کونسل کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں. باقی جو ڈاکٹر فرق سلیم صاحب والا جو قصہ ہے وہ تو حکومت زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکتی ہے. ایز این انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اکنامک ایڈوائزری کونسل کے 5 گروپس بنائے گئے تھے، جن میں بڑی باریکی سے 5 مختلف سیکٹرز کا جائزہ لیا گیا، اور عمران خان صاحب نے تقریباً 3 گھنٹے کی 3-4 میٹنگز کی، جس میں انہوں نے ساری ڈیلیبریشن سنی، موقع پہ کچھ فیصلے بھی ہو گئے. اور میرا خیال ہے کہ جو ابھی جنوری میں بات ہو رہی ہے دوبارہ سے ایک فنانس بل کی، اس میں آپ بہت سی چیزیں دیکھیں گے جو کہ پازیٹیو ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. چونکہ وہ حکومت خود سے بل پیش کرے گی یا متعلقہ وزراء کریں گے، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا.
اسی طریقے سے عشرت صاحب کا جو کام ہے وہ بھی یقیناً پرائم منسٹر اسی طریقے سے اس کو لے چکے ہوں گے اس پہ ساری ڈی بریفنگ اور اس پہ جو بھی انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. عشرت صاحب کے بارے میں عرض کروں, ارشاد عارف صاحب نے بہت ہی برمحل اور بہت ہی ریلیونٹ سوال اٹھایا ہے. ڈاکٹر عشرت صاحب مشرف صاحب کے زمانے میں بھی بیوروکریسی کی جو ریفارمز کی کمیٹی تھی اس کے چیئرمین تھے, جس کا نتیجہ سوائے وہ جو کہا تھا, سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ پنڈی کا جو ٹانگا ہے سوائے ٹانگے والے کوچوان کے اور اللہ کے کسی کو نہیں پتا کہ وہ کس طرف مڑے گا. تو اس کا جو مشرف کے زمانے میں ریفارم کمیشن کے یہ سربراہ تھے, اس کا کیا آؤٹ کم ہے وہ خدا کو پتا ہے اور مشرف صاحب کو ان کو پتا ہے, عشرت صاحب کو. ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں انہوں نے شہباز شریف کو آئیڈیل حکمران قرار دیا ہے, اور شہباز شریف کو آئیڈیل حکمران قرار دینے کے صلے میں عمران خان صاحب نے انہیں وہ کام سونپا ہے جو یہ پہلے مشرف کے زمانے میں نہیں کر پائے. سمپل سی بات ہے. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب میرے خیال کچھ فرمائیں اس حوالے سے, کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں, انہیں کیا امیدیں؟ دیکھیے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ جو پالیسیاں اس حکومت نے بنائی ہیں, میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف اس سال بلکہ اگلے سال بھی معیشت کی اوسط شرح نمو اس سے کم رہے گی جو ان کو ورثے میں ملی تھی. میں 2 سال کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عارضی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر یہ اسی راہ پہ چل رہے ہیں جس پہ کہ گزشتہ 25 برسوں میں مختلف حکومتیں چلتی رہی تھیں, کوئی فرق نہیں ہے. اگر آپ کو میں یہ مثال دے دوں کہ آج کل بہت شور ہو رہا ہے کہ جی لوٹی ہوئی دولت آئے گی, ایک کمیٹی بنتی ہے, دوسری کمیٹی بنتی ہے, کبھی باہر ٹور کی بات کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہتا ہوں دیکھیے آپ ضرور کریں, لیکن باہر سے جو دولت آنی ہے اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا ہے, اس کا فیصلہ ان حکومتوں نے کرنا ہے. وہ ضرور کریں, لیکن میں گارنٹی پر کہہ رہا ہوں, اسٹیمپ پیپر میں دے سکتا ہوں کہ اگر حکومت جو چوری کر کے پیسے ملک کے اندر بنائے گئے تھے, جو اثاثے ملک کے اندر ہیں, جس کی تفصیلات ریکارڈ پر موجود ہیں, اگر حکومت چاہے تو 6 مہینے میں 1500 ارب روپے کی وصولی گارنٹیڈ ہے. لیکن یہ بات بیرونی ملکوں کی اس لیے کر رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ پیسہ آنے والا نہیں ہے. اگر ایک آدمی ان کے پاس پراپرٹی کی ڈیٹیلز ہیں, اس آدمی نے آپ کو ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا, ایک آدمی کے بینک میں 1 کروڑ روپیہ پڑے ہیں, اس نے ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس حکومت کو کیا پریشانی ہے کہ ان کو کمپیوٹر پہ ڈال کے 1-2 لائن کا ایک لیٹر لکھے ہیں کہ بھئی آپ نے ایمنسٹی سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا, آپ کی ریٹرن میں بھی یہ نہیں ہے, آپ کا اتنا ٹیکس بنتا ہے 70% تک وہ ہم نے لے رہے ہیں. لیکن یہ اس کی بات اس لیے نہیں کر رہے کہ اس پہ طاقتور طبقے ان کو اعتراض کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ابھی پراپرٹی کی بات ہوئی, میں آپ کو بتا دوں کہ 15 کروڑ کی پراپرٹی یا 4 کروڑ میں رجسٹر ہو رہی ہے, 11 کروڑ چوری کا پیسہ جا رہا ہے. انہوں نے صرف اپنے منشور پر عمل کرنا تھا کہ ڈی سی ریٹ کو مارکیٹ ریٹ پہ لانا ہے, 2 لائن کا جملہ تھا, وہ نہیں کیا کیونکہ جو پراپرٹی مافیا کے لوگ ہیں وہ نہیں کرنے دے رہے. تیسری بات میں آپ کو آپ مارکیٹ سے, میں جملہ پورا کر لوں مہربانی کریں, اگر آپ مارکیٹ سے ڈالر خریدیں, اس کو اپنے بیرونی کرنسی میں اکاؤنٹ میں جمع کرائیں, اس پیسے کو آپ باہر بھیج سکتے ہیں. ریکارڈ پر ہے کہ 2017 میں 15 ارب ڈالر باہر چلا گیا, یعنی 1 ارب ڈالر ماہانہ سے زیادہ. تو کیا یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو کہ تعلیم اور صحت کے علاوہ جو مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں وہ نہیں جائے گا, تو 1 ارب ڈالر یہ مہینہ بچ سکتا تھا. تو ہم امپورٹس کی بات کر رہے ہیں کہ جی ریسٹرکشن ڈال دیں, ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی ہیں, تو آپ یہ کیوں نہیں روک رہے؟ 1500 روپے ملکی پناماس کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, اور سرمایہ کا فرار. اور تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ عدل پر مبنی جو ٹیکس پالیسی تھی, اس میں تو اگر آپ کی اسمبلی یہ پاس ہی نہیں کر رہی کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگے گا, آپ کی اسمبلی دستاویزی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. 5000 کا نوٹ آپ نے رکھ لیا ہے, 40,000 کا پرائز بانڈ بیئرر رکھ لیا ہے تاکہ کرپشن کا پیسہ وہاں جائے. ہم تو کیا ہم دلچسپی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عابد, آپ کا کیا اس پہ ٹیک ہے کہ اگر موجودہ حکومت, ایک بات مجھے اگر کرنے دیں ڈاکٹر صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں نا, بنیادی بات وہی ہے. جنرل پرویز مشرف کی خواہش تھی کہ میں زرعی اصلاحات کروں, بلکہ انہوں نے اس کے لیے ہوم ورک کر لیا. اور مجھے یاد ہے کہ کچھ بڑے جاگیردار تھے 2-2 ہزار مربے والے, وہ پریشان تھے کہ اگلے ہفتے پتہ نہیں کیا بام چل. لیکن جب کیبنٹ میٹنگ ہوئی تو ان کے اپنے جو باوردی اور بے وردی ساتھی تھے, انہوں نے کہا جی ہماری زمینوں کا, ہمارے رقبوں کا کیا بنے گا, ہمیں تو مستثنا ہونا چاہیے. وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں, عمران خان صاحب کی پارٹی میں اور ان کے ارد گرد ایسے لوگ جمع ہو گئے ہیں بدقسمتی سے, جو ان تمام اصلاحات کی, اگر وہ پراپرٹی مافیا ہے
یا کوئی دوسرا مافیا ہے تو وہ کیسے کرنے دے گا یہ سارا کچھ؟ بالکل نقطہ یہی ہے کہ اگر موجودہ حکومت بھی وہی غلطیاں دہرائے گی جو پچھلی حکومت کرتی رہی تو پھر عوام کو ریلیف کیسے ملے گا؟ ڈاکٹر عابد آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ جی دیکھیے، اگر موجودہ حکومت وہی غلطیاں دہرائے گی جو پچھلی 2 حکومتیں کر رہی تھی تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلی 2 حکومتوں کا ہوا تھا. تو اس میں تو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو 22 سال سے عمران خان صاحب جس ہاتھی کی دم کا شور مچا رہے تھے کہ بہت لمبی ہے، وہ دیکھا ہے تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا 2 گز کی رسی بندھی تھی، تو کیا فائدہ ہوا اتنا شور مچانے کا اگر وہی. اچھا، اب زرعی اصلاحات کی بات کی ارشاد عارف صاحب نے. ہمیں خود ایز پاکستانی ہمیں شرم آنی چاہیے کہ جس زرعی اصلاحات انڈیا نے 1951 میں نافذ کر دیں، پرنسلی اسٹیٹ ختم کی، اس کے بعد جو ان کے الاؤنسز. جی تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر یہ حکومت وہی غلطیاں دہرائے گی جو پچھلی حکومتوں نے دہرائی تھیں تو اس کا حال بھی وہی ہوگا جو پچھلی حکومتوں کا تھا. لیکن ہمیں کم از کم جو اس کی جنوری والا جو ضمنی بجٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں ایف بی آر ریفارمز میں کچھ خاصے پازیٹیو میجرز جو ہیں وہ لیے گئے ہیں. کچھ جو امپورٹ ڈیوٹیز کم کرنے کی بات کی گئی ہے. بجٹ میں پالیسیز تو نہیں آتی نا. تو دیکھیے، پالیسی آپ کو حکومت کے کسی بھی ترجمان سے آپ بات کریں گے ان کے پاس بڑا ایک سٹینڈرڈ جواب ہوگا کہ جب تک سینٹ میں ہماری اکثریت نہیں ہوگی ہم قانون سازی نہیں کر سکیں گے. میرا خیال ہے جس چیز پہ ہم اس وقت بات نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ باقی ساری چیزوں کے علاوہ موجودہ حکومت کو اپنا سیاسی درجہ حرارت تھوڑا سا کم رکھنا چاہیے. ادارے جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے تو سینٹ کے پاس نہیں جانے کی. ادارے جو ہیں 4 سال ادارے اپنا کام کرتے رہے. سینٹ میں اکثریت لانے کے لیے اگلے الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا. سینٹ میں اکثریت لانے کے لیے تو اگلے الیکشن کا اعلان کرنا پڑے گا. آپ جب تک سیاسی درجہ حرارت کم نہیں ہوگا آپ کیسے یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی بھی خود کام کریں؟ یہ بڑھا رہے ہیں. قومی اسمبلی سے سینٹ میں چلی جائے گی اور وہاں پہ اس کو کم کرنا ہوگا. قانون سازی کا مسئلہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ کیا امپورٹ بل کٹ کرنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے؟ ڈاکٹر عابد سلیحری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، ڈاکٹر شاہد کیا، آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ابھی لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ٹیکنالوجی ایک بلیسنگ ہے یا کرس. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ انٹرنیٹ اور سوشل نیٹ ورک کا یوزیج ہر خاص و عام کو پتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی انفارمیشن کا ایک ذریعہ تو تصور کیا جاتا ہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں جہاں ایجوکیشن بہت زیادہ عام ہو رہی ہے وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکس پہ سوشل بلنگ بھی ہو رہی ہے، ہیراسمنٹ کے کیسز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، پھر بلیک میلنگ بھی ہے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک بلیسنگ ہے یا پھر ایک کرس ہے؟ اس کا یوزیج ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ابھی ہمیں 2 خاص مہمانوں نے جوائن کیا ہے تو ان کا تعارف آپ سے کراتے ہیں. طاہرہ عبداللہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے نگہت داد صاحبہ نے، ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہے. دونوں کا بہت شکریہ. تو پہلے طاہرہ صاحبہ آپ بتائے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورک پر کیمپینز بھی ہوتی ہیں ہیراسمنٹ کو لے کر، سوشل بلنگ کو بھی لے کر، پاکستانی سوسائٹی کو پرٹیکولر لے کر آپ کا کیا ٹیک ہے کہ یہ کتنی افیکٹو ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ، اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے آج یہ اپنا موضوع بنایا ہے. دیکھیے، ہمارے پاس ایک قانون ہوا کرتا تھا پاکستان میں جس کا نام تھا پیکو. اس کو تبدیل کر کے پچھلے دور میں پیکا بنا دیا گیا، پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2015. اب اس میں یہ مسئلہ ہے کہ کہا تو یہ گیا کہ اس قانون کے اغراض و مقاصد یہ ہوں گے کہ سائبر کرائمز اور یہ آن لائن جو کمپیوٹر بیسڈ جو جرائم ہیں ان کی روک تھام کی جائے. بالخصوص عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ عورتوں کو کوئی ہراسی نہ ہو، ان کو کوئی تنگ نہ کرے، ان کے نام سے کوئی فیک اکاؤنٹس نہ ہو، ان کو سیکشول ہراسمنٹ جنسی طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے ہراساں نہ کیا جائے. لیکن اب 3 برس گزر گئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بدترین قسم کی ہراسمنٹ ہو رہی ہے آن لائن.
इंटरनेट के ज़रिए, वेबसाइट्स के ज़रिए, हर किस्म की वो आपका चेहरा ले लिया, जो कि आजकल आपको मालूम है फेसबुक और ट्विटर वगैरह पे तस्वीरें आ जाती हैं लोगों की, हर खास व आम की, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही, हर एक की तस्वीरें आ जाती हैं जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ आपका चेहरा कट एंड पेस्ट जॉब करके हर तरह की पोर्नोग्राफिक वीडियोस सर्कुलेट कर रही हैं। $20 यानी कोई महंगी तरीन चीज़ नहीं है, $20 लेकर हर किस्म की को मिल सकती है, जो चाहे उसको खरीद सकता है, जो चाहे उसको बना सकता है। बिल्कुल फेक पॉर्न के हिसाब से, डीप फेक पॉर्न के हिसाब से चीजें निकल आई हैं। मोहतरमा निगहदार साहिबा तशरीफ फरमा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही पॉइंट लेकर हम आगे चलेंगे। जरूर कहूंगी जी, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, लेकिन निगहत को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। निगहत, आप खुद डेली बेसिस पर डील करती हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो अब ये जो मुहिम चल रही है, जैसे मी टू चली और पाकिस्तान में हम देखते हैं पर्टिकुलर अब कैंपेन स्टार्ट हुए, अब और नहीं, ये कैंपेन्स पाकिस्तानी विमेन को कितना इंकरेज करेंगी कि अब वो बोलें, बताएं? देखें, हम लोगों ने अभी जो पिछला साल गुजरा, हमने देखा कि मी टू काफ़ी ज़्यादा ग्लोबली उसको अटेंशन मिली। फिर पाकिस्तान में, इंडिया में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान में एक तहरीक शुरू हुई, लेकिन उसको उतना ज़्यादा उसकी पजीराई नहीं हुई या उस तरीके से इंकरेजमेंट नहीं मिली जो औरतें सामने आईं। तो हमने ये भी देखा कि उनके साथ किस तरह विक्टिम ब्लेमिंग हुई या उनको किस तरीके से डिस्करेज किया गया जब वो अपनी कंप्लेंट्स लेके सामने। लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एक ऐसा ज़रिया है जिसने ये एक स्पेस फराहम की है कवानीन के साथ साथ, जो हमारे पास कानूनी चाराजोई करने के जो तरीके हैं, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ने ये एक स्पेस दी है कि ख़वातीन वहाँ पे भी बात कर सकती हैं। और उन्होंने तब बात की जब इतने सालों से बनाए हुए कवानीन ने इन ख़वातीन को फेल किया है, ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सका। तो ये टेक्नोलॉजी ने थोड़ा सा पुश दिया है कि हाँ, यहाँ पे भी बात हो सकती है और इससे आगे फिर जो कवानीन है उनको किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अब और नहीं, जो है ये एक मूवमेंट है जो कि कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक मूवमेंट है वकीलों के लिए, जो वकीलों ने, रिसर्चर्स ने, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स ने, उन्होंने ये शुरू की है। और हम लोगों ने इसका आगाज़ इस वजह से किया था क्योंकि हमारे पास बहुत सी कंप्लेंट्स ख़वातीन की आना शुरू हो गई कि जी हमारे साथ सेक्सुअल हरासमेंट का वाक़या हुआ है काम करने वाली जगह पे या पब्लिक स्पेस में या कहीं पे भी, तो हम कैसे जो मौजूदा कवानीन है उनको इस्तेमाल करें। और जब कवानीन इस्तेमाल औरतें कर लेती हैं तो फिर भी उनको रिटेलिएशन होती है, या वही काम वाली जगहें जो हैं वो वहाँ पे उनको उनके काम करना मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है, या उन पे डेफामेशन केसेस हो जाते हैं। तो ये जो कैंपेन है अब और नहीं, इसमें वकील पूरे पाकिस्तान से प्रो बोनो अपनी सर्विसेज देंगे इन विक्टिम्स और सर्वाइवर्स को। चल रही है, लेकिन और ये कि कानूनी चाराजोई, टेक्नोलॉजी तो पुश देती है लोगों को कि वो बिल्कुल अपना जो उनका इजहार ख्याल है उसे बरमला कहें, लेकिन कहीं कहीं टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल भी है। बिल्कुल सोशल बुलिंग, हैरेसमेंट इसी की तो वजह से है। देखिए, जब हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो भी एक इंस्ट्रूमेंट है वो आप उसको नेगेटिव इस्तेमाल करें या पॉजिटिव कर लें, या आप पर मुनहसर है, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को बरकरार रहना चाहिए, उसको मुकम्मल आज़ादी मिलनी चाहिए, यहाँ से ख़राबी पैदा होती है। क्योंकि जो बदी की क़ुव्वतें हैं, जो गलत लोग हैं, जो उस टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो ताकतवर होते हैं, उनके पीछे पैसा भी इन्वॉल्व होता है, उनके पीछे और अगराज़ व मकासद भी होते हैं। और जो दूसरे अवामिल होते हैं जो उस टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने वाले होते हैं, हमारे जैसे माशरों में ना तो माशरा उनकी मदद कर रहा होता है, ना कानून उनकी मदद कर रहा होता है, ना रियासती इदारे उनकी मदद कर रहे होते हैं। ख़राबी यहाँ पैदा होती है। चाइना के लोग जो हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं कि उन्होंने अपना बाज़ चीज़ें जो थी उनको बिल्कुल पाबंदी लगा दी और अपने मुतबादिल ज़राए दिए ताकि उनके यहाँ बाहर से जो एक इन्वेजन कहना चाहिए वो ना हो सके। हम जब तक कवानीन को सख्त नहीं करते और PTA और जो दूसरे इदारे हैं साइबर क्राइम को कंट्रोल करने वाले, वो अपना फ़र्ज़ मुकम्मल तरीके से अदा नहीं करते, हम इस वबा पर काबू नहीं पा सकते। एक दूसरा है आगाही। ये जो अब और नहीं, ये आगाही का एक प्रोग्राम है, लेकिन ये एक काफ़ी नहीं है। ये बहुत सारी तमाम सोशल एक्टिविस्ट को,
تمام جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو، ہمارے میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو اس کا ساتھ دینا ہوگا. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ تربیت بھی معاشرے کی کرنی ہوگی کہ جناب یہ انسٹرومنٹ جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں، یہ ہمارے اچھے استعمال کے لیے ہیں، برے استعمال کے لیے ہیں. عورت کا احترام اگر معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے تو آپ کوئی بھی مہم چلا کے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جی اظہار صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل کھلی چھوٹ دینے سے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال ہو رہا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر میں درد ہے، اس سر درد کی ہم بات کر رہے ہیں، علاج دریافت کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پورا جسم خراب ہے، گردے بھی نہیں کام کر رہے، پھیپھڑے بھی، اور اس کی وجہ سے سر میں درد ہے. سوسائٹی جو آن دی ہول ہے اس میں صرف سوشل میڈیا کیسے ہیلدی ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں جس سوسائٹی میں نمبر 1 عورتوں کو دنیا کے ان ممالک میں یہ ملک شامل ہے جہاں عورتوں کو سب سے زیادہ گھورا جاتا ہے. آپ پشاور سے لے کے کراچی تک چلے جائیں، ہر آدمی عورت کو گھورتا ہے. جس ملک میں گوگل کہتا ہے کہ ٹاپ پر ہے وہ دیکھنے میں، جس ملک میں لاؤڈ سپیکر مس یوز ہو رہا ہے، جس ملک میں بیٹی کی پیدائش پر اس کی ماں کو طلاق دے دی جاتی ہے، جس ملک میں بچیوں کو اغوا کیا جاتا ہے، اس ملک میں جب نیم خواندہ اور ان پڑھ لوگوں کے پاس فیس بک اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، یہ جو ہے واٹس ایپ، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اچھی طرح بیہیو کریں گے؟ پہلے اپنی سوسائٹی کو تعلیم یافتہ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے جو ارشاد صاحب نے بتایا ہے، وہ یہ کہ آپ پابندی لگائیں. اگر آپ کے پاس بدقماش لوگوں کو کنٹرول کرنے کا ذریعہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پابندی لگائیے. ٹھیک ہے، لیکن قوانین تو بنے ہوئے ہیں طاہرہ صاحبہ، قوانین تو ہیں لیکن امپلیمنٹیشن ویسے پراپر نہیں ہو پاتی. تو کیا اب ویسٹ سے جو کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ قانون بنے ہیں، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے، سزا بھی ہونی چاہیے، تو یہ تمام جو امپلیمنٹیشن ہے ہمیں پاکستان میں بھی فیوچر میں دکھائی دے گا کہ ویمن ورکنگ انوائرمنٹ میں بھی بہت سیکیور فیل کرے اور سوشلی بھی؟ نہیں جی، نہیں، اس کا قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. قانون ہمیشہ جرم کے پیچھے بھاگتا ہے. جہاں ویب سائٹس، انٹرنیٹ اور آن لائن ہراساں کرنے کا تعلق ہے، قانون پیچھے بھاگ رہا ہے، ٹیکنالوجی آگے بھاگ رہی ہے. قانون بنانے کی نہیں ہے یا قانون پر عمل درآمد کرنے کی نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے وہ ہے لوگوں میں اس طرح کا شعور پیدا کرنا کہ وہ، یا تعلیم دینا کہ عورتوں کو ایک آبجیکٹ کے طور پر، سیکشول آبجیکٹ کے طور پر نہ استعمال کیا جائے. اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے اور یہ بہت ملٹی بلین ڈالر انڈسٹری ہے. اس کو کس طرح روکا جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو گوگل ہے اور فیس بک ہے اور ٹویٹر ہے اور واٹس ایپ ہے، ان کے جو ماڈریٹرز ہیں، ان کے جو مالکان ہیں، ان کو بیٹھ کے اکٹھے ہو کے سوچنا پڑے گا کہ ہمیں باٹم لائن اپنے پروفٹس کو دیکھنا ہے، اپنی مشہوری کو دیکھنا ہے، اپنی دکانیں چمکانی ہے، یا سچ کو رائج کرنا ہے اور لوگوں کو ہراساں ہونے سے روکنا ہے. اب میرے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے وہ سب جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نگہت، آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کس طرح سے سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ لاز تو ہیں، امپلیمنٹیشن بھی ہے، جیسا کہ طاہرہ بھی کہہ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی آگے، قانون پیچھے. آپ کیا بتائیں گی، کیا سولوشنز ہے؟ کس طرح سے ہم کیمپین کو رن کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیز سلو ڈاؤن ہو سکے؟ دیکھیں، یہ مختلف اسٹریٹجیز کو ہمیں اپنانا ہوگا. قانون کی جو عمل درآمد ہے وہ تو واقعی ایک ایشو ہے. جس طرح طاہرہ جی نے کہا کہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے قانون بنا دیا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے جو ادارے، جو اتھارٹیز جنہوں نے درآمد کرانی تھی، ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، ان کے پاس وہ جینڈر سینسٹائزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ اس قانون کی عمل درآمد کیسے کریں. اکثر وکٹم بلیمنگ تو ہماری انہی اداروں کی طرف سے آتی ہے جب سروائیورز ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہوئی ہے. تو یہ مل جل کے یہ سسٹم کو ہمیں مضبوط بنانا پڑے گا، اور جو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی کم از کم 33% جو سائبر کرائم ونگ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ خواتین ہونی چاہیے، اور وہ بھی جینڈر سینسٹائزڈ ہونی چاہیے. کیونکہ بہت سی خواتین جب ہمیں ہماری سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن پہ رابطہ کرتی ہیں تو ایک بہت جھجک محسوس کرتی ہیں کہ ہم نے FIA کے پاس نہیں جانا. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے، اور دوسرا یہ کہ حکومت کو پرائیورٹی بنانی پڑے گی کہ آپ کس
طریقے سے, اور یہ بیننگ اور بین کرنا, یوٹیوب بھی 3 سال پاکستان میں بین رہا ہے, 3 یا 4 سال, اور اس کا کیا نتیجہ ہم نے دیکھا. بیننگ بالکل بھی ایک کوئی حل نہیں ہے ان مسائل کا. ٹیکنالوجی آتی رہے گی, مختلف ممالک اس میں ترقی کرتے جائیں گے. اگر ہم بین کر دیں گے تو پھر تو ملک پیچھے رہ جائے گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ, اس ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں, اور جو مسئلے آ رہے ہیں اس کو کیسے ہم, قانون ایک چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے وہ بہت ضروری ہے جب ہم سوسائٹل اس کی بات کر رہے ہیں. بنیادی چیز جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اخلاقیات اگر معاشرے سے آپ رخصت کر دیں گے, شعور آپ کے ہاں ہوگا نہیں, تعلیم نہیں ہوگی, تو پھر یہ ٹیکنالوجی کو آپ روک نہیں سکتے, اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کو آپ روک نہیں سکتے, اور قوانین جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم کیوں نہ یہ جو 4 لوگ بیٹھے ہیں اس پہ اتفاق کریں, معاشرے میں اخلاقیات کو لائیں, اخلاقی اقدار کو لائیں. ٹیکنالوجی اپنی جگہ جائے گی لیکن اخلاقیات کا دامن آپ اپنے ہاتھ سے کسی طور مت چھوڑیں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.